أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم अल्हम्दुलिल्लाह बनी इसराइल आयत नंबर 3 से आयत नंबर 17 तक तिलावत की सआदत हासिल हुई। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। वक़ज़ैना और हमने फ़ैसला किया
इला बनी इसराइल, बनी इसराइल की तरफ, यानी हमने बनी इसराइल के लिए फैसला किया। फिल किताबी, किताब में, लतुफसिदुन्ना, क्या फैसला किया? अलबत्ता ज़रूर बज़रूर तुम फसाद करोगे, फिल अर्दी, ज़मीन में, मर्रतैनी, 2 मरतबा। क्या फैसला किया था? कि तुम ज़मीन में 2 मरतबा फसाद करके रहोगे। वलतअलुन्ना, और अलबत्ता ज़रूर चढ़ोगे तुम, उलुवन कबीरा, बहुत बड़ा चढ़ना, यानी तुम ज़रूर बड़ी सरकशी करोगे। वलतअलुन्ना उलुवन कबीरा का तर्जुमा। फ़इज़ा, फिर जब, जाआ, आ गया, जाआ, आ गया, वादु उलाहुमा, वादा उलाहुमा, उन दोनों में से पहला, वादु, वादा आ गया उन दोनों में से पहला, बासना, भेज दिए हमने, अलैकुम, तुम पर, इबादन, बंदे, लना, अपने, उली बअसिन, ताकतवर। उली का माना होता है वाला, बअस का माना ताकत, यानी ताकत वाले, ताकतवर, ठीक है। शदीद दिन, इंतहाई यानी सख्त ताकतवर। तो हमने तुम पर अपने निहायत ताकतवर बंदे जो है वो मुसल्लत कर दिए। फजासू, तो वो फैल पड़े, खिलाल दियार, शहरों के दरमियान, वकाना, और था, वादम मफूला, पूरा होके रहने वाला वादा, और ये वादा पूरा होके रहना था। सुम्म रददना, फिर हमने लौटा दी, लकुम, तुम्हारे लिए, अलकर्रत, बारी, अलैहिम, उन पर, व अमददनाकुम, और हमने तुम्हें तक़वियत दी, हमने तुम्हारी मदद की, बिअमवालिन, मालों के साथ, व बनीना, और बेटों के ज़रिए, व जअलनाकुम, और हमने तुम्हें कर दिया, हमने तुम्हें बना दिया, अक्सर नफ़ीरा, अक्सरा ज़्यादा, नफ़ीरा तादाद के एतबार से, यानी तुम्हारी तादाद भी ज़्यादा कर दी। तुम रददना, फिर हमने तुम पर बारी उठा दी, और तुम्हें मालो दौलत और बेटों से तक़वियत दी, और तुम्हारी तादाद भी ज्यादा कर दी। इन अहसनतुम लिअन्फुसिकुम, इन, अगर, अहसनतुम, तुम नेकी करोगे, अहसनतुम लिअन्फुसिकुम, तो अपने फायदे के लिए ही करोगे। व इन असअतुम, और अगर तुम बुरा करोगे, फलहा, तो अपने लिए ही, फलिअन्फुसिकुम, यहाँ पे भी है, ज़मीर अनफुस की तरफ है, यानी अगर बुराई करोगे तो वो भी अपने लिए। फ़इज़ा जाआ, फिर जब आया, वादुल आखिरती, पिछला वादा, दूसरा वादा, लियसूउ, ताकि बिगाड़ें वो, वुजूहकुम, तुम्हारे चेहरों को, वलियदखुलू, और ताकि दाखिल हो जाएं वो, अलमस्जिद, मस्जिद में, कमा, जैसा कि दखलूहु, दाखिल हुए वो उसमें, अव्वल मर्रतिन, पहली मर्तबा में, वलियुतब्बिरू, वलियुतब्बिरू, और ताकि बर्बाद कर दें, वलियुतब्बिरू, और ताकि बर्बाद करे, माँ, वो जो, अलौ, गालिब आए, तदबीरा, बर्बाद करना। क्या तर्जुमा हुआ? कि अगर तुम नेकी करोगे तो अपने फायदे के लिए नेकी करोगे, और अगर बुराई करोगे तो वो भी अपने लिए। फिर जब दूसरा वादा आया तो कुछ और बंदे मुसल्लत किए ताकि वो तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ें और मस्जिद में दाखिल हो जाएं, जैसे पहली मर्तबा हुए थे, और ताकि जहां गालिब आए उसे खूब अच्छी तरह बर्बाद कर दें। आसा रब्बुकुम, आसा, उम्मीद है, रब्बुकुम, तुम्हारा रब, अन, ये कि, यरहमकुम, वो तुम पे रहम करे, करीब है कि तुम्हारा रब तुम पे रहम करे। व इन उद्तुम, और अगर तुमने दोबारा वादा किया, व इन उद्तुम, और अगर तुमने दोबारा किया, उदना, हम भी दोबारा करेंगे, वादा का तर्जुमा नहीं करेंगे, व इन उद्तुम,
اگر تم دوبارہ لوٹائے یعنی تم نے دوبارہ کیا تو ہم بھی دوبارہ کریں گے. قریب ہے کہ تمہارا رب تم پہ رحم کرے. اگر تم نے دوبارہ کیا تو ہم بھی دوبارہ کریں گے. وجعلنا اور ہم نے بنا دیا جہنم جہنم کو للکافرین کافروں کے لیے حصیرا قید خانہ. اور ہم نے بنا دیا جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ. ان ھذا القرآن بے شک یہ قرآن یہدی ہدایت دیتا ہے رہنمائی کرتا ہے راستہ بتاتا ہے للتی وہ جو ان لوگوں کو جو یہدی ہدایت دیتا ہے راستہ دیتا ہے راستہ بتاتا ہے للتی وہ راستہ جو ہی اقوم زیادہ سیدھا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے. وَيُبَشِّرُ اور خوشخبری دیتا ہے المؤمنین ایمان والوں کو الذین وہ لوگ جو یعملون الصالحات جو عمل کرتے ہیں نیک اعمال ان لہم بے شک ان کے لیے ہے اجرن کبیرہ بہت بڑا ثواب بہت بڑا اجر. وَأَنَّ الَّذِينَ اور یہ کہ بے شک جو لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے بالآخرت آخرت پر اعتدنا ہم نے تیار کیا ہے لہم ان کے لیے عذابا علیما دردناک عذاب. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ اور دعا کرتا ہے انسان بالشر شر کی دعاءہو جیسے اس کا دعا کرنا بالخیر خیر کی یعنی انسان شر کی دعا ایسے کرتا ہے جیسے خیر کی دعا ہو. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا اور انسان جو ہے بہت جلد باز ہے انسان جو ہے وہ بہت جلد باز ہے. وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنا دیا اللیل رات کو والنہار اور دن کو آیتین دو نشانیاں فمحونا پھر ہم نے مٹا دیا آیت اللیل رات کی نشانی کو وجعلنا اور ہم نے بنا دیا آیت النہار دن کی نشانی کو مبصرتن دیکھنے والا لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو فضلا فضل من ربکم اپنے رب سے وَلِتَعْلَمُوا تاکہ تم جان لو عدد السنین سالوں کی گنتی والحساب اور حساب وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر ایک چیز کی فصلناہ ہم نے اس کی تفصیل کی ہے تفصیل کرنا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ کہ ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے پھر ہم نے رات کی علامت کو مٹھایا اور دن کو نشانی کو دیکھنے والا بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو. اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ کھول دیا ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ اور ہر ایک انسان الزمناہ لازم کر دی ہم نے اسے طائرہ اس کی تقدیر فی عنقہ اس کی گردن میں یعنی ہم نے ہر انسان کی تقدیر اس کے گلے میں لٹکا دی ہے گردن میں لٹکا دی ہے. وَنُخْرِجُ اور ہم نکالیں گے لہو اس کے لیے یوم القیامت قیامت کے دن کتاباً ایک کتاب یلقاہ ملے گا وہ اس سے منشورہ کھلا ہونے کی حالت میں اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک تحریر نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا. اقرأ کتابک اقرأ آپ پڑھ لے کتابک اپنا نامہ اعمال کافی ہی بنفس کا تو خود ہی اليوم آج کے دن علیک حسیب اپنے اوپر حساب کرنے والا یعنی اپنا نامہ اعمال پڑھ لے آج تو اپنے نفس کا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے. من اہتدی جو کوئی راہ راست پر آئے فإنما یہتدی لنفسہ تو صرف وہ ہدایت حاصل کرتا ہے لنفسہ ہی اپنی جان کے لیے. ومن ضل اور جو کوئی گمراہ ہو فإنما یضل علیہا تو صرف وہ گمراہ ہوتا ہے اپنی جان پر. ولا تزر اور بوجھ نہیں اٹھائے گا وازرتن کوئی بوجھ اٹھانے والا وزر اخرى دوسرے کا بوجھ کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ نہیں اٹھائے گا دوسرے کا بوجھ. وما کننا اور ہم نہیں رہے معذبین عذاب دینے والے حتی یہاں تک کہ نبعثا ہم بھیج دیں مبعوث کر دے رسولہ کوئی پیغمبر اور ہم اس وقت تک
عذاب نہیں دیتے جب تک کوئی پیغمبر نہ بھیج لیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جب اردنا ہم ارادہ کر لیں، وَإِذَا اور جب اردنا ہم ارادہ کر لیں، ان نہلکا یہ کہ ہم ہلاک کر دے، قریتن کسی بستی کو، امرنا ہم حکم دیتے ہیں، مترفیہا اس کے مالداروں کو، ففسقوا فیہا تو نافرمانی کرتے ہیں وہ اس میں، فحق تو ثابت ہو جاتا ہے، علیہا ان پر، القول فیصلہ، فدمرناہا تو ہم اسے ہلاک کر دیتے ہیں، تدمیرہ ہلاک کرنا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے مالداروں کو حکم دیتے ہیں تو وہ اس میں نافرمانی کرتے ہیں، پھر ان پہ فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے اور ہم انہیں مکمل طور پر ہلاک اور تباہ کر دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا وَكَمْ اور کتنی ہی، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دی، من القرون بستیوں میں سے، من بعد نوح نوح علیہ السلام کے بعد، وکفا اور کافی ہے، بربک تیرا رب، بذنوب عبادہ اپنے بندوں کے گناہوں کے ساتھ، خبیرم بصیرہ وہ خوب باخبر ہے اور دیکھنے والا ہے، کہ آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونے اور دیکھنے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ امید کرتا ہوں کہ ترجمے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ جی ترجمے کی سمجھ آ گئی انشاءاللہ۔ آواز کے بارے میں ذرا کنفرم کرتے ہیں، سب کو آواز صاف سنائی دے رہی ہے؟ چلیے الحمدللہ۔ اب تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ تو آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ بنی اسرائیل کو وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ تم دنیا میں 2 مرتبہ سخت سرکشی اختیار کرو گے اور تمہیں دونوں مرتبہ سزا دی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا یہ حال اپنی امت کے سامنے بیان کر کے اپنی امت کو بھی خبردار کر دیا کہ اگر تم بھی بنی اسرائیل کے طریقے پہ چلو گے، ان کے غلط عقیدے اور غلط رسومات کو اپناؤ گے، غلط اعمال انجام دو گے، تو پھر تمہارا حشر بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، قضینا اس کا لغوی معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنا، جبکہ مراد یہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بذریعہ کتاب آگاہ کیا، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن کہ تم زمین میں 2 مرتبہ بڑے پیمانے پہ بدامنی کرو گے، فساد کرو گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا اور بہت بڑی سرکشی اختیار کرو گے، جس کے نتیجے میں دونوں مرتبہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت سزا دی جائے گی۔ تو ان واقعات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا پھر جب ان 2 میں سے پہلا وعدہ آ گیا، یعنی بنی اسرائیل کے فساد اور سرکشی کا وقت آ گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ٹھکرانے لگے، اپنے انبیاء کی نافرمانی کر کے انہیں ایذا پہنچانے لگے، حتیٰ کہ بعض انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل بھی کر دیا، اور پھر جو لوگ انہیں حق کی بات بتانے کی کوشش کرتے، انہیں اچھی باتوں کا حکم کرتے اور بری باتوں سے منع کرتے، یہ ان کو بھی برداشت نہ کرتے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی زمین پر نیکی مغلوب اور برائی غالب آ گئی۔ تو پہلے وعدے کا وقت آ گیا اور اس کے نتیجے میں بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، ہم نے بھیجے تمہارے اوپر اپنے بندے جو سخت لڑائی والے تھے، سخت طاقتور تھے، اولی بأس شدید
انتہائی طاقتور تھے. ان سے مراد یہ بابل کے اوپر جو حکمران تھے جن کا بڑا بخت نصر تھا. تو یہاں پر عباد کا لفظ تشریح طلب ہے. عبد کا عام طور پہ معنی جو ہوتا ہے فرمانبردار بندہ. اسرا بعبدہ، سورت میں ہم نے پڑھ لیا شروع میں، اپنے بندے کو سیر کرائی. سورہ فرقان میں بھی پڑھیں گے نزل الفرقان علی عبدی، ہم نے قرآن مجید اپنے بندے پہ نازل فرمایا. لیکن بعض اوقات عبد کا اطلاق کافر اور نافرمان بندے پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی تو آخر کار اللہ تعالیٰ ہی کا مخلوق ہے. یہاں پر جن سخت لڑائی والے بندوں کو بنی اسرائیل پہ مسلط کرنے کا ذکر ہے وہ اسی دوسری قسم کے نافرمان بندے تھے، عباد لنا، نافرمان بندے جو. تو فرمایا جب پہلی مرتبہ بنی اسرائیل نے زمین کی پرامن فضا کو مقدر بنایا، اللہ کے قوانین کو توڑا، برائی کا ارتکاب کیا، حلال اور حرام میں تمیز کو ختم کیا، جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کی، باطل اور رسوم کے پیچھے چلنے لگے، کفر، شرک اور بدعات کو اپنا لیا. تمام گناہ جو ہے زنا، قتل، چوری، خیانت کا ارتکاب کر کے زمین میں فساد کا ذریعہ بنے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ تھا لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، کہ پرامن زمین کو فساد میں تبدیل مت کرو. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بخت نصر جیسے جابر اور ظالم بادشاہ کو بنی اسرائیل پہ مسلط کیا. کیونکہ اس کا عام قانون یہ ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں. جو حاکم اپنی رعایا پہ ظلم کے مرتکب ہوتے ہیں ان کی سرکوبی کے لیے ان پر ان سے زیادہ جابر لوگ مسلط کر دیے جاتے ہیں. اسی اصول کے تحت اللہ تعالیٰ نے بخت نصر جیسے ظالم بادشاہ کو بابل سے اٹھا کے شام اور فلسطین میں بنی اسرائیل پہ حملہ کرا دیا، جس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجھا دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فجاسو خلال الدیار، وہ بابلی فوجیں بنی اسرائیل کے شہروں میں گھس گئیں. لیکن ان کی مزاحمت کی کسی کو ہمت نہ پڑی. انہوں نے قتل و غارت گری کا ایسا بازار گرم کیا کہ گلیوں میں خون کی ندیاں بہہ گئی. تاریخ میں 40,000 یا 70,000 بنی اسرائیلیوں کے قتل کی روایات ملتی ہے. انہوں نے نہ صرف انسانوں کو قتل کیا بلکہ بیت المقدس کو بھی تباہ و برباد کیا، وہاں کی کتابیں جلا دی. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس کی تعمیر جنات نے کی تھی، اس میں قیمتی زر و جواہرات نصب کیے گئے تھے. تو بخت نصر اور اس کی لشکر نے یہ تمام قیمتی چیزیں توڑ پھوڑ کے اپنے ساتھ لے گئے. کہتے ہیں کہ یہ قیمتی سامان 1,70,000 بیل گاڑیوں پہ لاد کے لے جایا گیا. 1,70,000 بیل گاڑیوں پہ. اسی پہ بس نہیں کیا بلکہ قابل کار آدمیوں کو غلام اور بے شمار عورتوں کو لونڈیا بنا کے لے گئے. تو یہ بنی اسرائیل کی سرزنش کا پہلا وعدہ پورا ہوا اور ان پہ انحطاط اور غلامی کا یہ دور تقریباً 70 سال تک قائم رہا. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اس طرح اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ایک مرتبہ پھر مہربانی فرمائی اور اس کا ذریعہ ایرانیوں کو بنایا. بعض ایرانی بادشاہ اٹھے، انہوں نے بابلیوں کو شکست دے دی، شام اور فلسطین پہ تسلط جمایا، اپنی قدر انصاف پسندی کا ثبوت دیا اور نہ صرف بنی اسرائیل کو آزاد کرا دیا بلکہ ان کا جو بچا کچھا سامان تھا وہ بھی واپس کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا اگلی آیت میں
ثم رددنا لكم الكرة عليهم، اے بنی اسرائیل پھر ہم نے پلٹا دی تمہارے لیے باری ان پر، یعنی تم پھر اپنے اصلی حالت میں آ گئے۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال و دولت اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی، تمہیں دوبارہ عروج حاصل ہو گیا، مال اور دولت کی فراوانی ہو گئی، بے شمار لوگ قتل ہو چکے تھے، ان کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی کثرت سے عطا کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مال و جاہ کے علاوہ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، ہم نے تمہاری تعداد میں بھی اضافہ کر دیا، تمہاری قومی زندگی پوری طرح بحال ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور موقع فراہم کیا اور فرمایا ان احسنتم، اگر تم نیکی کا کام کرو گے، احسنتم لانفسکم، تو اپنے لیے ہی کرو گے، یعنی اس کا فائدہ خود تمہیں ہی پہنچے گا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برائی کا کام کرو گے تو اس کا وبال بھی تم پہ پڑے گا۔ مطلب یہ کہ اچائی یا برائی کا نتیجہ تمہارے ہی حق میں اچھا یا برا نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ کو نہ تو تمہاری نیکی کا کوئی فائدہ ہے اور نہ تمہاری برائی کا اس پہ کوئی اثر ہے۔ تو مطلب یہ کہ بنی اسرائیل ایک مرتبہ پھر خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگے، لیکن دنیا کے عیش و آرام میں پڑھ کے اللہ تعالیٰ اور اس کے احکام کو دوبارہ بھول گئے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بجائے نافرمانی کرنے لگے، کفر، شرک اور معصیت میں مبتلا ہو گئے، اور ایک دفعہ پھر ان کی وہی حالت ہو گئی جو پہلی سزا کے وقت تھی۔ بنی اسرائیل پر پہلا وعدہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آیا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کے ذریعے انہیں تباہ و برباد کیا، اور دوسرا وعدہ مسیح علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے 40 یا 70 یا 170 سال کے بعد واقع ہوا۔ اس وقت تک بنی اسرائیل میں مسیحی جو ہے وہ بھی داخل ہو چکے تھے، یہودی تو بہت پہلے سے موجود تھے، انہیں زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کو نہایت بے دردی سے قتل کیا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی برداشت نہ کر سکے، انہیں بھی سولی پہ لٹکانے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا اور اپنی طرف آسمان پہ اٹھا لیا۔ بہرحال اس دور میں بنی اسرائیل کی سرکشی ایک مرتبہ پھر حد سے بڑھ چکی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب دوبارہ بڑھا۔ تو اسی دور کے متعلق ارشاد ہوا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسرا وعدہ آ گیا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ بگاڑیں گے تمہارے چہروں کو، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تاکہ وہ داخل ہو جائے مسجد میں جیسا کہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، تاکہ وہ اس چیز کو تباہ و برباد کر دے جس پہ انہیں غلبہ پا لیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل پہ دوسری بڑی تباہی جو تھے روم کا ایک بادشاہ تھا جو کہ نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا، اس کے زمانے میں آئی۔ جب اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل عیش و آرام میں پڑے ہوئے ہیں تو اسے موقع مل گیا، اس نے بیت المقدس پہ حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ جو ہے بجا دی، یہودیوں اور نصرانیوں کو قتل کیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا دوسرا وعدہ بھی پورا ہو گیا۔ تو رومیوں کی لشکر جو ہے دوبارہ اسی طرح بیت المقدس میں داخل ہوئے جس طرح پہلی مرتبہ بخت نصر کے سپاہی داخل ہوئے تھے اور اس پہ قابض ہو گئے تھے۔ تو اس کے تقریباً 100-150 سال بعد نصرانیوں کے دن پھرے، قسطنطین نے عیسائیت اختیار کر لی جس کی وجہ سے عیسائیت کو حوصلہ ملا، لیکن یہودی جو ہے اسی طرح ذلیل خوار ہی رہے اور ہیکل مقدس بھی ویران ہی پڑا رہا۔ اس کے بعد خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شام اور فلسطین پر مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا۔ اس وقت تک بیت المقدس کی عمارت کنڈر میں تبدیل ہو چکی تھی، تاہم اس مقام کو ہیکل مقدس ہی کہا جاتا تھا
جس وقت واقعہ معراج پیش آیا اس وقت بھی بیت المقدس ویران حالت ہی میں تھا. پھر جب مسلمانوں کا قبضہ ہوا تو بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر ہوئی اور تقریباً 80 سال تک یہ مقدس مقام مسلمانوں کے قبضہ میں ہی رہا، پھر عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا. اب اس وقت بھی بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے اور وہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں اور بچوں کو قتل شہید کیا جا رہا ہے، اور امت مسلمہ کے حکمران اور عوام سب خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے عیش و عشرت میں مصروف ہے، مگن ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے اور ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اشارتاً یہ بات سمجھا دی کہ لوگوں اگر اب بھی تم برائیوں سے باز آ جاؤ، اللہ کے احکام کی تعمیل کرنے لگو، عسیٰ ربکم ان یرحمکم، تو شاید کہ تمہارا پروردگار تم پہ رحم فرما دے، تمہیں تمہارا کھویا ہوا وقار پھر سے حاصل ہو جائے. یہودیوں کا حال تمہارے سامنے ہے. تو ان کی تیسری شامت اس وقت آئی جب اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی مبعوث فرمایا. اس وقت یہودیوں کی کثیر تعداد خطہ عرب خصوصاً مدینہ طیبہ کے اطراف میں آباد تھی. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، بلکہ آپ کے پیروکاروں کے خلاف سازشیں بھی کی، مشرکین عرب کا ساتھ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ بھی ان کو ذلیل اور خوار کیا. سرزمین عرب پہ مسلمانوں کو تسلط حاصل ہوا، کچھ یہودی مارے گئے، باقی جلا وطن ہوئے، تو عرب سے باہر جا کے بھی ذلیل اور خوار ہی ہوتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اب بھی سابقہ واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی بجائے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تم دوبارہ برائیوں کی طرف پلٹ آتے ہو، اصلاح کی بجائے فساد فی الارض کے مرتکب ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اور اس کے بعد آخری نبی پہ ایمان نہیں لاتے، تو ہم بھی پلٹ کر تمہیں وہی سزا دیں گے جو پہلے دیتے رہے. چنانچہ ان کو تیسری مرتبہ مسلمانوں کے ہاتھوں سزا ملی. لیکن آج مسلمانوں پر بھی یہودیوں والی حالت طاری ہو چکی ہے، وہی مغلوبیت، وہی مظلومیت، وہی مذہب سے بیگانگی اور عیش و آرام سے لگاؤ، الا ماشاء اللہ کہ کچھ لوگ اب بھی ہدایت پر ہے. تو فرمایا کہ جو قوم راہ راست پہ نہیں آئے گی، کفر، شرک، معاصی اور فساد فی الارض کا ارتکاب کرتی رہے گی. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، تو ہم نے کافروں کے لیے گھیرنے والا جہنم تیار کر رکھا ہے، جس کا خاتمہ کفر پر ہوگا، چاہے یہودی ہو یا نصرانی یا کوئی دوسرا کافر ہو، وہ بہرحال جہنم میں جائے گا. یہ آخرت کی سزا کی طرف اشارہ ہے کہ صرف دنیا کی سزا کافی نہیں ہے، بلکہ آخرت کی دائمی سزا جو ہے وہ بھی کافروں کے لیے تیار ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی خبردار کر دیا کہ جو کوئی یہودیوں والی خصلتیں اختیار کرے گا اس کا انجام جو ہے وہ بھی ویسا ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے نزول کو بطور تمہید بیان کیا. اب آگے اصل بات یعنی قرآن مجید کے بارے میں ہوگی. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، بنی اسرائیل کو کتاب ہدایت عطا کرنے کا تذکرہ ہم نے پڑھ لیا، اور یہ تذکرہ اصل قرآن مجید کے متعلق آج کے ابھی جو آیت آگے پڑھی ہے اس کے تمہید کے طور پہ تھا. تو قرآن مجید کے متعلق اس آیت میں ارشاد ہوا ان هذا القرآن، بے شک یہ قرآن جو ہے، یہدی
یہ رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف جو سب سے زیادہ سیدھا اور درست ہے۔ گویا قرآن مجید تورات سے بھی زیادہ فضیلت والی کتاب ہے۔ تورات جو ہے صرف بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی تھی، جبکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کے لیے اتاری۔ یہ کتاب انسان کی فکر، اس کے اعضاء اور جوارح اور تمام قوا کو ایسی شاہراہ پہ لگاتی ہے جس پہ چل کے انسان ہمیشہ کے لیے فلاح پا سکتے ہیں۔ اقوام کا معنی درست اور سیدھی راہ ہے، للتی کا صلہ راستہ بھی ہو سکتا ہے اور ملت بھی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن راہ ہدایت ہے جو انسان کے ظاہر اور باطن کی درستگی کا سامان مہیا کرتا ہے۔ یہ اس ملت کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ درست ہے، اور وہ ملت ابراہیمی یا ملت اسلام ہے۔ ملت اسلامیہ ایسی ملت ہے جس کے مقابلے کی کوئی ملت، مذہب اور طریقہ نہیں ہے۔ اب یہود و نصارہ کا فرض بھی یہ ہے کہ وہ اسی راستے کو اختیار کرے جس کے بغیر فلاح کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس راستے پہ چلنے والے مؤمنین کے متعلق فرمایا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن مجید اہل ایمان کو بشارت سناتا ہے، ترغیب اور ترہیب بھی دین کے اہم مقاصد میں ہے۔ جہاں قرآن برائیوں کی انجام سے ڈراتا ہے، وہاں نیکیوں کے انجام کی خوشخبری بھی سناتا ہے۔ تو یہ خوشی کی بات ہے کہ قرآن ایمان لانے والوں کو خوشخبری سناتا ہے، اور ایمان لانے والے کون ہے؟ الذین یعملون الصالحات، الذین یعملون الصالحات، جو فکر کی درستگی کے بعد نیک اعمال انجام دے رہے ہیں۔ فکر تو انہوں نے ایمان لا کے درست کر لی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کیا، اللہ تعالیٰ کی صفات، انبیاء کی رسالت، ملائکہ اور کتب سماویہ پہ ایمان لائے، اور صالحات میں ہر قسم کی نیکیاں جو ہے وہ شامل ہے۔ بنیادی طور پہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد نیک اعمال ہے۔ ان کے علاوہ ہر وہ عمل جو ہے جسے شریعت نے اچھا عمل تسلیم کیا وہ بھی نیک عمل ہوگا۔ اور پھر یہ کہ نیک اعمال قلوب سے یعنی دلوں سے بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کسی دوسرے کے بارے میں اچھی نیت رکھنا، اس کے بارے میں اچھا گمان کرنا نیکی میں داخل ہے۔ قولوا للناس حسنا، زبان سے اچھی بات نکالنا بھی نیک عمل ہے۔ اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نیکی میں داخل ہے۔ تو ایمان لانے کے بعد جو نیک اعمال انجام دیتے ہیں ان لہم اجرا کبیرا، بے شک ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہاں بہت بڑا اجر ہے، اس کے نتیجے میں وہ لوگ خوش کام اور فائز المرام ہوں گے۔ قرآن مجید ان کو بشارت دیتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر اگلی آیت میں ترہیب بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اہل ایمان کی کامیابی کا ذکر کرنے کے بعد نافرمانوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، قرآن ان کو خبردار کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص آخرت کے محاسبے کو ہی تسلیم نہیں کرتا، وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا اعتدنا لهم عذابا علیما، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ نہایت ہی خطرناک اور دکھ دینے والا عذاب ہے۔ تو مطلب ترغیب اور ترہیب کا کام صرف قرآن پاک نہیں کرتا، بلکہ خود انبیاء علیہ السلام بھی یہ فریضہ ادا کرتے ہیں۔ خود قرآن مجید کا بیان ہے رسولا مبشرین و منذرین، ہم نے رسولوں کو خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ تاکہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ پہ کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کے ایک گوشے کو بے نقاب کیا ہے، اور وہ یہ ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، کہ مانگتا ہے انسان برائی کو جیسا کہ وہ مانگتا ہے بلائی کو۔ بلائی تو ہر آدمی چاہتا ہے،
ہر وقت اسے طلب بھی کرتا رہتا ہے، لیکن بعض اوقات اپنے منہ سے برائی بھی مانگ لیتا ہے۔ اس کی مثال خود قرآن مجید نے بھی پیش کی ہے۔ مشرکین مکہ میں سے بعض ایسے بھی تھے جو کہتے تھے اللہم ان کان هذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب علیم، کہ اے اللہ اگر محمد کا لایا ہوا دین تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی ہم پہ دردناک عذاب بھیج دے۔ انسان کی بے وقوفی کا اندازہ لگائے کہ ضد ہر درمی میں اس قدر دور نکل جاتے ہیں کہ خود اپنی زبان سے عذاب کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں۔ یہ کہتے تھے کہ توحید، رسالت اور معاد کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ درست ہے تو ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اسی صورت میں آگے کفار کا بھی اس قسم کا بیان آ رہا ہے۔ وہ کہتے تھے او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، بے شک ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے، ہم اس دین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو انسان کا بھلائی کے بجائے برائی کا طلب کرنا یہ نہایت ہی قبیح بات ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ غصے کی حالت میں، جلد بازی میں اپنے یا اپنے اہل و عیال یا اپنے مال کے لیے بد دعا نہ کر بیٹھو۔ حدیث شریف کے الفاظ ہے لا تدعوا على انفسکم ولا اموالکم ولا على اہلکم، کیونکہ بعض گھڑیاں ایسی ہوتی ہے جن میں دعا قبول ہو جاتی ہے، اگر ایسے ہی وقت میں تمہاری زبان سے کوئی بد دعا نکل گئی تو تمہیں نقصان پہنچ جائے گا اور پھر تم کف افسوس ملنے لگو گے۔ لہذا اپنے دوست، احباب یا اولاد یا مال کے خلاف بد دعا کرنے سے منع فرمایا گیا کہ یہ چیز عجلت میں داخل ہے۔ دعا کے بارے میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت حاصل ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے پروردگار سے یہ شرط طے کر رکھی ہے کہ میں بھی انسان ہوں، کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے، لہذا اگر میں کسی کے حق میں بد دعا کروں جس کا وہ مستحق نہ ہو تو میری بد دعا کو اس کے حق میں رحمت اور پاکیزگی بنا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا صرف اسی شخص کو لگے گی جو اس کا مستحق ہوگا۔ بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قیدی کو سودا کے سپرد کیا۔ جب اس قیدی کو رسیوں سے جھگڑا کیا تو وہ کراہنے لگا۔ سودا کی دریافت کرنے پہ قیدی نے بتایا کہ اس کی رسی سخت کسی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اسے تکلیف ہے۔ آپ نے اس پہ رحم کرتے ہوئے رسی کو ذرا ڈھیلا کر دیا۔ پھر یہ ہوا کہ جب اس قیدی نے موقع پا کے رسی کو کاٹ دیا اور بھاگ گیا، اس بات کی خبر آپ تک پہنچی تو آپ نے سودا کو بلا کے پوچھا، انہوں نے پوری بات بیان کر دی کہ میں نے اس پہ رحم کرتے ہوئے اس کی رسی جو ہے ڈھیلی کر دی تھی، اس کی وجہ سے قیدی جو ہے وہ بھاگ گیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا اللہم اقطع یدہا، اے اللہ سودا کے ہاتھ کاٹ دے کہ اس نے قیدی کے ساتھ کیوں رعایت کی۔ یہ بد دعا سن کے سودا رضی اللہ تعالی عنہ سخت پریشان ہوئی، اپنے ہاتھوں کی طرف بار بار دیکھتی تھی کہ کہیں حضور کی بد دعا کی ضد میں تو نہیں آئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سودا یہ بد دعا نہیں لگے گی، کیونکہ میرا اللہ تعالیٰ سے عہد ہے کہ میری بد دعا صرف اس کے مستحق کو ہی لگے گی، کوئی غیر مستحق شخص اس کی زد میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا تو آپ کو بتایا گیا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ دوبارہ بلایا تو پھر بھی یہی جواب ملا کہ کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ما اشبع اللہ بطنا، اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ نہ بھرے۔ یہ بد دعا بھی ان کو نہیں لگی کیونکہ وہ اس کے مستحق نہیں تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، آپ نے فرمایا اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا ہی نہیں ہے۔ اس نے تکبر سے یہ بات کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا دائیں ہاتھ ہمیشہ کے لیے شل ہو کے رہ گیا، کیونکہ حضور نے بد دعا فرمائی تھی لا رفعها اللہ، اللہ تعالیٰ تیرے اس ہاتھ کو ہی نہ اٹھائے۔
یہ شخص تکبر کی وجہ سے بد دعا کا مستحق ٹھہرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کے آگے سے گزرنے کی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص 40 سال تک اپنی جگہ کھڑا رہے تو یہ نمازی کے آگے سے گزرنے سے بہتر ہے۔ بعض نے اس سے 40 ہفتے یا 40 ماہ پہ بھی محمول کیا۔ تاہم نمازی کی نماز میں خلل ڈالنا یہ سخت معیوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے اسی طرح نماز میں خلل ڈالا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شخص ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا۔ بہرحال فرمایا کہ کسی شخص کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ غصے کی حالت میں جلد بازی کرتے ہوئے اپنے لیے اہل و عیال یا مال کے متعلق بد دعا کرے۔ فرمایا کتنی بری بات ہے کہ انسان اپنے لیے اسی طرح شر کو طلب کرتا ہے جس طرح خیر کو مانگتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے، وہ جلد بازی میں بڑا کچھ کر جاتا ہے۔ کافر لوگ اس جلد بازی کے نتیجے میں ہی اپنے لیے بد دعا کر بیٹھتے ہیں۔ قرآن مجید کا انکار جلد بازی کی وجہ سے ہی کرتے ہیں۔ واقعہ معراج کی تکذیب بھی جلد بازی کا نتیجہ تھا، لہذا انسان کی جلد بازی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا کہ اگر ان میں تھوڑا سا بھی غور کیا جائے تو انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت تامہ کو سمجھ سکتا ہے۔ انہی نشانیوں سے قیامت پہ یقین بھی پختہ ہو سکتا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، اور بنایا ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں۔ ان نشانیوں کی دو خصوصیات یہ بیان فرمائی، فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، پھر ہم نے محو کر دیا، مٹھا دیا، دھیما کر دیا رات کی نشانی کو، یعنی رات کے وقت وہ آب و تاب نہیں ہوتی جو دن کے وقت ہوتی ہے۔ اور دن کی نشانی کے متعلق فرمایا وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور بنایا ہم نے دن کی نشانی کو روشن۔ دن کے وقت سورج جو ہے اس کی روشنی خوب ہوتی ہے، رات کو دھیمی سی روشنی چاند اور ستاروں کی ہوتی ہے، جبکہ دن کے وقت سورج دنیا کو منور کر دیتا ہے۔ رات اور دن کی مصروفیت بھی الگ الگ ہے، ان میں تفاوت ہی کاروبار کی تقسیم اور اوقات کار کی تعیین کا ذریعہ ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، رات انسانوں اور جانوروں کے آرام کے لیے بنائی ہے تاکہ اس دوران میں وہ تھکاوٹ کو دور کر کے اپنی طاقتوں کو بحال کر سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رات کو دھیما بنایا کہ آرام اور سکون وہ حاصل کر سکے انسان۔ تیز روشنی میں جو ہے انسان آرام اور سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ اور دن کے بارے میں فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو ذریعہ معاش بنایا۔ رات کے آرام کے بعد انسان دن کے وقت کاروبار میں مصروف ہو جاتا ہے، اور یہ کام جو ہے سورج کی تیز روشنی میں ہی انجام دیا جا سکتا ہے۔ لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی ملازمت اختیار کرتا ہے، یہ سب کچھ دن کے وقت میں ہوتا ہے جس سے انسان روزی کماتے ہیں۔ جانور پرندے اپنے اپنے ٹھکانوں سے روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا یہ نظام انسانوں، حیوانوں کی مصلحت اور ضروریات کے مطابق رکھا ہے۔ تو جس طرح رات اور دن کا نظام مختلف اغراض اور مقاصد کے لیے قائم ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روحانیت کا نظام بھی قائم کیا ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہیں جن کو اختیار کرنے سے انسان کی روح میں روشنی پیدا ہوتی ہے جو اسے درجہ کمال تک پہنچاتی ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو روح انسان کو تاریک بنا دیتی ہے اور انسان خسارے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایمان اور کفر اسی نظام کا حصہ ہے۔ ایمان کی بدولت انسان میں روشنی پیدا ہوتی ہے، اسے کمال حاصل ہوتا ہے، جبکہ کفر اختیار کرنے سے تاریکی جنم لیتی ہے۔ جس طرح رات کی تاریکی دین کی روشنی میں تبدیل ہوتی ہے تو انسان کو معیشت کے اسباب حاصل ہوتے ہیں، اسی طرح کفر اور شرک کی تاریکی میں اللہ تعالیٰ انبیاء کو مبعوث کر کے کتابیں نازل فرما کر روحانی روشنی کا بندوبست کرتا ہے جو انسانیت کی کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔
تو بہرحال فرمایا ہم نے دن کو روشن نشانی بنایا ہے لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو۔ تو لفظ فضل جو ہے اپنے اندر وسیع مفہوم رکھتا ہے، اس میں رزق حلال بھی داخل ہے، انسان کا ہر کمال فضل ہی کا حصہ ہے، عبادت، ریاضت، علم، اچھے اخلاق، یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو دن کی روشنی میں حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن کو اپنی نشانی کے طور پہ متعارف کرایا ہے۔ تو رات کے تغیر اور تبدل کا ایک مقصد یہ بھی ہے وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کتاب رکھ سکو، جان سکو۔ ظاہر ہے کہ ماہ و سال کی شناخت دن رات کی تغیر اور تبدل سے ہی ہوتی ہے، پہلے ایک دن بنتا ہے، پھر ہفتہ، پھر مہینہ، پھر سال۔ مختلف امور کی انجام دہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نظام الاوقات مقرر کیا ہے وہ سورج کے حساب سے ہوگا یا چاند کے حساب سے، اور پھر اس کے مطابق روزانہ، ماہانہ اور سالانہ امور انجام دیے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ دن رات کا ایک مقصد ماہ و سال کی گنتی کا حساب قائم کرنا بھی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہم نے ہر چیز کی تفصیل کھول کے بیان کر دی تاکہ انسان اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر اور سمجھ کر حقیقت کو معلوم کر سکے، ایمان کی دولت حاصل کر سکے، نیکیاں جو ہے وہ کما سکے۔ تو لیل و نہار کا جو وقفہ انسان کو مل رہا ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس سے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی توجہ اس کی آخرت کی طرف دلائی ہے اور بتا دیا کہ دنیا کی کارگزاری یہیں پہ ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ اس کا حتمی نتیجہ آخرت میں نکلنے والا ہے۔ اس دنیا میں انجام دیا جانے والا ہر اچھا یا برا عمل محفوظ کیا جا رہا ہے، اور اس کی صورت یہ ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کہ ہم نے ہر انسان کے ساتھ اس کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لازم کر دیا ہے۔ لغوی طور پہ طائر کا معنی پرندہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس سے مراد ہر انسان کا نامہ اعمال ہے جو اس کی زندگی بھر مرتب ہوتا رہتا ہے، اور پھر موت کے وقت اس کی گردن میں لٹکا دیا جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، جسے ہم قیامت کے دن ایک نوشتے کی صورت میں، تحریر کی صورت میں نکالیں گے، یلقاہ منشورا، جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ اس کتاب میں ہر انسان اپنی سعادت یا شقاوت کی ہر چیز کو موجود پائے گا، تو یہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو اس کا ہر عمل اس کے گلے کا ہار بن چکا ہوگا، اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت ہر پڑھا اور جاہل آدمی اس کو خود پڑھ سکے گا، اور پھر حیرت کے ساتھ کہے گا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، یہ عجیب کتاب ہے کہ جس نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو شمار کر رکھا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائے گا اے ابن آدم انما ہی اعمالکم احصیہا لکم، یہ تمہارے ہی اعمال ہے جنہیں میں نے تمہارے لیے شمار اور محفوظ کر کے رکھا ہے۔ اگر اس نامہ اعمال کو اچھا پاؤ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اگر اسے اپنے خلاف پاؤ تو اپنے آپ کو ملامت کرو کہ یہ تمہاری اپنی ہی کمائی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر عمل نکلتا بھی اس کے نفس سے ہی ہے، اور پھر لوٹ کر نفس کی طرف ہی چلا جاتا ہے، اور پھر اس کو شمار کر کے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، باقی پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔